मंगू पीर सिंध कराची में एक सूफी बुजुर्ग का आस्ताना, उस आस्ताने के साथ मगरमच्छ। जी हाँ, सूफी बुजुर्ग मंगू पीर और उसके मगरमच्छों की मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं। ये कहानियाँ और रवायात जो हैं आपस में गुत्थम गुत्था है, उलझी हुई हैं। आज हम इस वीडियो में इन उलझी हुई रवायात को सुलझाने के लिए ये सारी दास्तान आपको सुना रहे हैं। इन सारी कहानियों के मुतालिक बहुत सारी हकीकतें भी हैं जिनको ढूंढने की शदीद ज़रूरत है। यहाँ से किसी वक्त में जब नदी बहती थी, फिर चश्मे उबल पड़े। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक यहाँ से बलूचिस्तान और ईरान जाने का कदीम रास्ता भी था। फिर मगरमच्छों की शानदार कहानी भी इसी तालाब से शुरू होती है, जो किसी ज़माने में जब नदी की बेवफाई की वजह से यहाँ रह गए और अब तक इस नदी के मीठे पानी का इंतज़ार करते हैं। ये बात रिचर्ड बर्टन ने कही थी कि ये मगरमच्छ हब नदी के बहाव छोड़ने की वजह से यहाँ रह। अगर आप दरियाए सिंध के बहाव के मगरब की तरफ खीरथर पहाड़ियों के सिलसिले को देखें तो सेवन शरीफ से इब्राहिम हैदरी तक आपको उबलते चश्मों का एक सिलसिला नज़र आएगा, जिनमें से कुछ मीठे पानी के हैं और कुछ गंधक मिले पानी के। ताहम मगरमच्छों की कहानियाँ और आसार हमें फ़क्त कराची के एतराफ़ में ही मिलते हैं। अगर आप कभी इब्राहिम हैदरी से समुंदर के किनारे वाला रास्ता लेकर रेडी मयान की तरफ निकलें तो रेडी से पहले आपको चश्मा गोठ मिलेगा। यह गंधक मिले पानी का चश्मा है। इसको H.T. लैम्ब्रिक साहब व गोदड़ मगरमच्छ के रहने का गार कहते हैं। इस छोटी सी रेतली पहाड़ी पर लैम्ब्रिक को कदीम किले के आसार भी मिले थे और मोहतरम गुल हसन कलमती की तहकीक के मुताबिक वहाँ मगरमच्छों की कब्रें भी हैं। ये सब हैरान कुन इसलिए नहीं है कि एक ज़माने में बहुत सारी ताकतवर और डरावनी चीज़ों की पूजा होती थी। वादी सिंध के कदीम मज़हब में मगरमच्छों को देवता मानकर पूजा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मोहर भी मिली है जिसमें मगरमच्छ को मछली खाते दिखाया गया है। इस पहाड़ी पर आसारे कदीमा वालों को बिल्कुल ऐसी कदीम इंसानी बस्ती के आसार मिले हैं जिसका ज़माना पत्थर और धात के दरमियान का यानी कांसी का ज़माना 33,000 कबल मसीह से लेकर 1200 कबल मसीह तक का है। मुहक्किकीन के मुताबिक किसी ज़माने में यहाँ बड़ी झील या तालाब होगा जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ होंगे। इसके किनारे बसने वाली बस्ती के लोग इन मगरमच्छों की पूजा करते थे। हिस्ट्री ऑन टोम्बस्टोन सिंध एंड बलूचिस्तान के मुसन्नफ़ तहरीर करते हैं कि मुस्लिम दौर से कबल मंगू पीर के तारीख़ी मकाम पर लोग अपने मुतबर्रक मकाम की ज़ियारत के लिए आते थे। वो मगरमच्छों की पूजा करते थे जिसे वो लाला जस राज का अवतार समझते हैं। आसारे कदीमा के माहिरीन ने इस मकाम की तारीख़ को कांसी के ज़माने से भी कदीम करार दिया है और ये वो ज़माना था जब वादी सिंध की तहज़ीब अपने अरूज पर थी। मीर अली शेर कानेह अपनी मशहूर तसनीफ़ तोहफ़ातुल कराम जो 1767 में शाया हुई थी, उसमें लिखते हैं कि ये मशहूर पहाड़ है। हाजी मंगा नामी बुज़ुर्ग शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के हम असर यहाँ मदफून हैं, इसलिए ये पहाड़ तौके मंग के नाम से मशहूर है। पहाड़ के दामन में एक हौज़ है
جس کے گرم پانی میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مور سردار ہے، یعنی سردار کو مور کہتے ہیں، جس کے مرنے کے بعد دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ عقیدت مند لوگ نذرانے کے طور پر بھیڑ اور بچڑوں کی قربانی کرتے ہیں، جس کا پہلا ٹکڑا مور کو دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسے کھا لیتا ہے تو وہ نذرانہ قبول سمجھا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر آپ کانے صاحب کی اس مختصر سی تحریر کا غور سے مطالعہ کریں تو اس تحریر میں آپ کو دو کہانیاں نظر آئیں گی۔ ایک وہ جو حاجی منگھا کی ہے، جس کے متعلق بہت سی روایات وابستہ ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق 12ویں صدی میں منگو بہت بڑا ڈاکو تھا، مگر بابا فرید الدین گن شکر کی نصیحت پر اس نے برے کام چھوڑ دیے اور اسلام قبول کر لیا اور ایک سچے صوفی کی طرح رہنے لگا۔ درگاہ پر ان بزرگ کی زندگی کے متعلق ایک بورڈ آویزاں ہے۔ اس بورڈ کی تحریر کے مطابق آپ کا نام کمال الدین ہے۔ 13ویں صدی میں حجاز مقدس سے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ حضرت فرید الدین شکر گنج کے حکم پر یہاں تشریف لے آئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ کراچی کا ابتدائی سروے کرنے والے تھامس کریر کارلس نے 1838 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق کارلس انتہائی گہرائی سے منگو پیر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کراچی کے نواح میں منگو وادی گھومنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر پانی کے بہت سارے چشمے ہیں۔ ہم لیاری ندی کا خشک بہاؤ پار کر کے اس وادی کے قریب پہنچے۔ یہ وادی 700-800 فٹ کی بلند پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک میدانی علاقے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ یہاں کھجور کے بہت سارے جھنڈ ہیں۔ یہاں کے گرم پانی کا درجہ حرارت 133 ڈگری فارنہائٹ کے قریب ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے سارے چشمے سیون شریف کے بزرگ لال شہباز قلندر کی کرامت کی وجہ سے بہتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک مگرمچھ دیکھا جس کا رنگ بالکل مٹی کے رنگ جیسا تھا۔ میں اس کو مٹی کا ڈھیر سمجھا تھا، مگر میرے ساتھ جو بلوچ تھے انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ میں آگے نہ جاؤں۔ وہ 12 فٹ کا ایک لمبا طاقتور مگرمچھ تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پانی کے اس تالاب میں سے بچے اور عورتیں گزر رہی تھیں، لیکن ان کو مگرمچھوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ یہاں کھجور کے علاوہ انجیر اور آم کے درخت بھی ہیں۔ یہاں جو پانی کا تالاب ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں وہ اندازاً 150 گز لمبے اور 80 گز چوڑے ہوں گے۔ اس میں 200 کے قریب مگرمچھوں کی تو میں گنتی کر سکا۔ مجھے یہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگے، مگر میں ان کو خوراک کھلا کر دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے کہنے پر جب بکرے کو کاٹا گیا اور بکرے کا سرخ خون پانی میں گرا تو سارے مگرمچھ اس طرف دوڑ پڑے، لیکن جیسے ہی تالاب کے محافظ نے لکڑی کی چھڑی کو اٹھا کر اور آواز سے ان کو رکنے کا کہا کہ بکرا کاٹنے تک وہیں انتظار کریں، تو یہ ایک جادو جیسا منظر تھا۔ وہ سارے مگرمچھ ساکت ہو گئے اور بکرے کا گوشت ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ کارلس چونکہ علم بحار و انہار کا ماہر تھا تو اس نے اس علاقے کو اس نظر سے دیکھا اور اس سے متعلق ایک تفصیلی تحریر موجود ہے۔ البتہ سندھ گزٹیئر کے مطابق یہ سندھ گزٹیئر 1876 کا شائع ہوا ہے۔ اس کے مطابق اس علاقے میں جنگلی حیات انتہائی شاندار ہیں، جن میں چیتے، بھیڑیے، لومڑ، گیدڑ، ایک کوتاہ قامت ریچھ کی قسم اور ہرن شامل ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں گڈاپ وادی میں ایک جنگل تھا جو بہت عرصہ پہلے کراچی شہر کی ضرورت کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ میں درگاہ کے شمال میں جس پہاڑی پر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اب ہر طرف انسان نظر آتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب جنگلی حیات کی کوئی نسل یہاں بچی ہوگی،
کیونکہ وقت کے ساتھ زمین کا پانی استعمال کرنے سے بہت سارے چشمے خشک ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے معروضی حالات میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 100 برس کچھ زیادہ نہیں ہوتے جو بہت کچھ تبدیل کر دیں، مگر یہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم نے 100 برس میں اس سارے منظرنامے سے ابلتے پانی کے چشمے، کھجور اور دوسرے درختوں کے جنگلوں کی ہریالی اور جنگلی حیات کی نسلوں کو کھرچ کر ختم کر دیا ہے۔ یووال نوح براری نے کتنی شاندار بات کی ہے کہ انسان جہاں بھی جائے گا فطرت کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں درگاہ کے آنگن میں آیا جہاں پیلو کا ایک درخت ہے۔ اس کے نیچے وہ گنبد ہے جسے اب ہرا رنگ کر دیا ہے کہ اسی گنبد میں بیٹھ کر درویش چلہ کاٹتے تھے۔ گنبد کے ساتھ جنوب میں کچھ قدیم قبریں ہیں اور ہر درگاہ کی طرح یہاں بھی دیے جلتے ہیں۔ درگاہ کے آنگن میں ان دیوں کی مخصوص کی ہوئی جگہ پر 2 دیے جل رہے تھے۔ درگاہ کے اندر حاجی حسن المعروف منگو پیر کی آخری آرام گاہ ہے۔ چاروں طرف مرد اور عورتیں کھڑے ہیں کہ ہر کوئی اپنے درد کی دوا چاہتا ہے۔ اس چھٹکارے کی طلب ان کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں نے پیلو کے درخت کے پاس کھڑے وہاں کے قدیم رہنے والے غلام حیدر خاص خیلی سے بات کی تو اس نے یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے 70 برس کی عمر میں اس نے بھی یہاں بہت بدلاؤ دیکھے ہیں۔ وہ ترقی کو اچھا سمجھتا ہے مگر تیز گرمیوں کی ان ٹھنڈی شاموں کو بھی یاد کرتا ہے جب اتنا شور و غل نہیں تھا۔ درگاہ اور تالاب پر عقیدت مند آتے تھے، کچھ واپس چلے جاتے تھے، کچھ رہ جاتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں بابا گور کے تکیے پر الاؤ جلتا اور وہ آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرتا۔ غلام حیدر کی باتوں سے ایک نئی کہانی نے اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ شیدی میلہ یہاں قدیم زمانے سے لگتا آیا ہے۔ اب کچھ برس سے یہاں کے حالات بہتر نہیں تھے اور پھر کورونا ہوا تو نہیں لگا۔ یہ بات غلام حیدر نے ایک شکوے کسی کیفیت میں مجھ سے کہی۔ میں یہ بات سن کر کچھ پریشان ہوا کہ جب بات شیدی کی آتی ہے تو ان کی سندھ میں آمد کوئی اتنی پرانی نہیں ہے، اور مگر جب بات بابا گور کی آتی ہے تو ہمیں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے۔ بابا گور جس کا مزار رتن پور گجرات میں ایک پہاڑی پر ہے، وہاں بھی شیدیوں کا سالانہ میلہ لگتا ہے۔ ان کا اصلی نام حضرت شیخ نوبی مبارک۔ ان کا کہا گیا ایک گیت وہاں کے شیدی گاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، ہم پہلے افریقی تھے جو اتنا دور یہاں پہنچے تھے۔ جب یہاں سالانہ شیدی میلہ ہوتا تھا تو یہاں بھی مگر مان کی تھاپ شیدی معتقدین کو اپنے سحر میں ایسے جکڑتی تھی کہ وہ حال کو بھول جاتے تھے۔ محقق گل حسن کلمتی جو ان میلوں میں مسلسل کئی برسوں سے شامل ہوتے آئے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان مگرمچھوں کے حوالے سے لگنے والے شیدی میلے کو لال شاہ کا میلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مرکزی کردار اس گندے سے تالاب میں رہنے والے مگرمچھ ہیں۔ یہ میلہ آل پاکستان شیدی کمیونٹیز کے زیر اہتمام لگتا ہے۔ اس ایک ہفتے تک چلنے والے میلے میں شیدیوں کے یہ 4 بڑے قبیلے شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کھارا دری، نمبر 2 لاسی، نمبر 3 حیدرآبادی اور نمبر 4 بیلارا۔ ہر قبیلے کے لیے ٹیکہ لگانے کی رسم انتہائی اہم ہوتی ہے۔ میں نے قبیلوں کے حوالے سے جب اقبال حیدر شیدی سے بات کی تو انہوں نے 4 قبیلوں کے نام کچھ اس طرح بتائے کہ حیدرآباد مکان یعنی کالی موری والے، گڑ مکان والے لیاری، لاسی مکان والے لیاری لس بیلو، جونا گڑھ مکان والے منگو پیر۔ اس رسم کو مقامی زبان میں ٹکو کہا جاتا ہے۔ ہر قبیلے کے لیے اس رسم کا ایک الگ دن ہوتا ہے۔ اس رسم کے موقع پر کالا بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔
مگرمان کی تھاپ پر مور مگرمچھ کو تالاب سے باہر لایا جاتا ہے اور اپنے ساتھ لایا ہوا بکرے کا گوشت اس کے منہ میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ میں لایا ہوا بکرے کا خون اور سندور اس کے سر پر لگایا جاتا ہے۔ اب اگر مگرمچھ نے گوشت کھا لیا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور پھولوں کے ہار بھی مگرمچھ پر ڈالتے اور ناچتے ہیں۔ اگر اتفاق سے مگرمچھ نے گوشت نہیں کھایا تو سارے جلوس میں مایوسی پھیل جاتی ہے۔ جب اس مور مگرمچھ کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ بڑی عمر کا دوسرا مگرمچھ لے لیتا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ 1839 میں ایک انگریز نے یہ میلہ دیکھا تھا جس کا ذکر اس نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ اسی برس ڈرائی لیوز فرام ینگ ایجپٹ کے مصنف اسٹیو ویک بھی شمالی سندھ کا سفر مکمل کر کے حیدرآباد سے کراچی کے لیے کشتی پر روانہ ہوئے۔ ٹھٹھا کے بعد وہ گجو، گھارو، پیپری، لانڈی سے ہوتا ہوا کراچی شہر میں پہنچا۔ اسے منگو پیر والا یہ تالاب اور مگرمچھوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کی تحریر اور دیگر تحریروں سے کچھ الگ نہیں ہے، اس لیے یہاں بیان نہیں کر، مگر اس کا اسی جگہ کا بنایا ہوا سکیچ دیکھنے جیسا ہے کہ یہاں سب کچھ ایک شاندار ہریالی سے بھرا اور پرسکون تھا۔ درگاہ کی سیڑھیاں اتر کر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو چکنڈی کے طرز کی خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی قبریں ملیں گی۔ گل حسن کلمتی صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ سما دور کی قبریں ہیں، یعنی یہ آج سے 5 صدیاں پہلے کی بنی ہوئی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ کتنی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے سامنے برٹش لائبریری میں پڑی ایک تصویر ہے۔ یہ تصویر 1900 کی ہے جس میں اس زمانے کے لوگ اور یہ قبرستان ایک بہتر کیفیت میں موجود ہے، اور اس مقام کی شان بڑھانے والے کھجور کے درختوں کا جھنڈ بھی ہے جو پس منظر میں نظر آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا کہ اس شاندار تاریخی مقام کی بربادی پر میں کیا کہوں کہ 100 برس میں ہم نے سب برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کیسی ترقی ہے جو اپنی تاریخ کو مٹاتی اور اس پر سیمٹ اور اینٹیں جماتی چلی جاتی۔ میں قبروں پر بنی ان شاندار پھول پتیوں کو دیکھتا رہا جو بڑی تیزی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے 15-20 برسوں میں یہ بھی نہ رہیں۔ میں نیچے اترا تو وہاں باہر راستے پر پھولوں والے بیٹھے تھے، ساتھ ہی مگرمچھوں کے تالاب تک جانے کے لیے لوہے کا دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے اندر بازار بنا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بچوں کے کھلونے اور دوسری چیزیں پڑی ہیں، ساتھ میں پکوڑے بھی بن رہے ہیں۔ اس بازار سے شمال کی طرف ایک گلی جاتی ہے جہاں لوگ اس گندک ملے پانی کے چشمے سے نہاتے ہیں تاکہ جلد کی بیماریوں سے نجات ملے۔ پھر اس بازار سے ایک باریک سی گلی اس تالاب کی طرف جاتی ہے جہاں مگرمچھ بند ہیں۔ بڑے مشکل دن ہیں ان مگرمچھوں پر۔ وہ زمانے کب کے گزر گئے جب وہ آزادی سے اپنے تالاب اور اس کے ارد گرد بھاگتے پھرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے زمانے بدلے تو ان کی آزادی کو نام نہاد ترقی نے گل لی۔ نہ کھجور کے پیڑ رہے، نہ ہی املی کے پیڑوں کی گھنی چھاؤں۔ اب اس تالاب کے جنوبی حصے میں دیوی کے کچھ عجیب سے درخت ہیں جن کے نیچے چھاؤں بھی نہیں ہوتی اور دھوپ بھی نہیں ہوتی۔ ان درختوں کے نیچے کچھ مگرمچھ اپنے جسم کو خشک کر رہے ہوتے ہیں۔ تالاب کے گرد جعلی نصب ہے جس سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی ننھی سی مٹر کے دانے جتنی بے بس آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا دھیان دیں اور غور کریں تو اس منگو پیر وادی کی کتھا جو 3300 قبل مسیح سے شروع ہوتی تھی، اس کی ابتدا چاہے انسان کے ارتقاء سے ہوئی ہو، مگر اس کی کہانی حیات، درد اور موت کے گرد ہی گھومتی رہی ہے۔ یہ وادی جس نے کمال دیکھا اب زوال کے راستے کی مسافر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مگرمچھ اور ان قبرستانوں کے باقی رہ جانے والے آثار کچھ زیادہ جی سکیں گے جس طرح ہم اور آپ
आज से 100 या 50 वर्ष पहले की तस्वीर देखकर परेशान होते हैं। 50 वर्ष के बाद शायद ये तालाब और सूख जाए कि इंसानी भूख पर कभी ज़वाल नहीं आता। तरक्की होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए कि ये वक्त का चलता पहिया है, मगर ये बिल्कुल भी ना हो कि इस पहिए के चलने का कोई रास्ता मुतय्यन ना हो। कम से कम तरक्की के पहिए को कदीम आसार जो हमारा असासा है उनके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। बस कुछ पल सोचिए और तरक्की का एक मस्बत रास्ता मुतय्यन कीजिए।